जितना हो और जितनी और फैकल्टी में पावरफुल में रहने का सबसे बड़ा ये है कि सभी मालूम चेहरे हैं, सारे ही बहुत अजीज दोस्त हैं और ऐसा लग रहा है जैसे अपने हम ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, अपने ख़ानदान के सारे लोग ही हैं। लेकिन सबसे बढ़कर मेरे मुखातिब जो हैं वो मेरी नौजवान तलबा और तालिबात हैं। आपका किसी भी तकलीफ में जब हम अपने तलबा और तालिबात से गुफ्तगू करते हैं तो हमें ऐसे लगता है जैसे हम ज़िंदगी से गुफ्तगू कर रहे हैं। इसलिए कि आपके अंदर मुझे अपना माजी नजर आता है। मुझे लगता है ये कल की बात है जब आप ही की तरह मैं मिस्टर मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था और वो तमाम उम्मीदें, हसरतें, ख्वाहिशें, प्लान्स मेरे दिल में उसी तरीके से उमड़ रहे थे जैसे आप लोगों के दिलों में हैं। और इसीलिए मैंने, और इसके अलावा आपसे बात करते हुए जिस तरह मैं अपने माजी को देख सकता हूँ देख सकता हूँ, क्योंकि आप ही हमारा मुस्तकबिल है। जब मैं नेशनल मेडिकल कॉलेज में बात करता था डॉक्टरों से तो ये मैं कहता था कि अगर अल्लाह ना करे मेरे दिल का ऑपरेशन की जरूरत पड़े तो मेरा दिल चाहेगा कि आप में से कोई एक हो जो मेरे दिल का ऑपरेशन करे। अगर मेरी आंखों को कैटरेक्ट के ऑपरेशन की जरूरत हो तो खुदा करे कि आप में से कोई हो जो मेरी आंख का ऑपरेशन करे। आप दुनिया के सारे सफियर के अंदर मूव करेंगे। मैं ये चाहूँगा कुछ अर्से बाद लाहौर का कमिश्नर जो है वो आप में से कोई एक हो। मैं ये चाहूँगा कि यहाँ के वाइस चांसलर की कुर्सी पर आप में से कोई एक बैठा हो। पाकिस्तान का कोई सफीर जो अमेरिका में हो इंशाल्लाह आप में से कोई हो। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो आप में से कोई हो। यानी ज़िंदगी के जितने भी स्फीयर हैं अल्लाह ताला आपको वहाँ लेके जाए। तो आपको पता है कि ज़िंदगी तो माजी, हाल और मुस्तकबिल होती है। क्योंकि आपके अंदर मुझे अपना माजी नज़र आ रहा है और आप ही के अंदर मुझे अपना मुस्तकबिल नज़र आ रहा है। और लम्हा मौजूद में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, गोया इसी के मैंने कहा कि मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपनी ज़िंदगी से बात कर रहा हूँ। क्योंकि ज़िंदगी माजी, हाल और मुस्तकबिल का ही नाम है। दूसरी बड़ी अहम बात यह है कि पाकिस्तान दुनिया के चंद उन मुल्कों में से एक है जिसकी अक्सरियत आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। जहाँ की अक्सरियत आबादी 18 साल से लेकर और 30 साल के लोगों तक पहुँच है। यूरोप के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आप में से जो लोग वहाँ गए हैं, कि वहाँ अक्सरियत बूढ़े लोग होती है। और ये बूढ़े लोग जो हैं ये एक जिम्मेदारी भी है, उनको संभालने में गवर्नमेंट एक्सचेकर भी लग रहा है, गवर्नमेंट की सलाहियतें भी लग रही हैं। और एवरेज वहाँ आबादी जो बढ़ रही है वो उससे कम बढ़ रही है जितना कि मॉर्टेलिटी रेट इम्प्रूव हुआ है, यानी कम हुआ है। तो इसलिए वहाँ में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वहाँ नौजवानों की बहुत कमी है। और पाकिस्तान वो खुशकिस्मत मुल्क है जिसमें अक्सरियत नौजवान हैं। देखिए किसी भी माशरे के अंदर आप पुल बना लें, सड़कें बना लें, वहाँ आप बातें इकट्ठी कर लें, वहाँ यूनिवर्सिटीज बना लें, कुछ भी बना लें, लेकिन मुल्क की तरक्की का दारोमदार इस बात पर है कि हम ह्यूमन रिसोर्स, इंसानों को कैसा बना रहे हैं। लिहाजा जहाँ जो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि हमारे मुल्क की अक्सरियत नौजवानों पर मुश्तमिल है, वहाँ की बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे माशरे की ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ख़ास तौर पर नौजवानों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी तरबियत, उनकी ग्रूमिंग, उनकी करैक्टर बिल्डिंग वो इस तरीके से हो कि वो इस पूरे के पूरे माशरे को ऊपर उठा के ले जा सके। बदकिस्मती से पिछले 70 सालों में हमारे तालीमी निज़ाम में जो तब्दीलियाँ आनी चाहिए जिनसे ये ग्रूमिंग हो सकती थी, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सकी। उसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन एक बड़ी बात वजह जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि समहाउ हमारा माशरा फर्द को फर्द के लिए तैयार कर रहा है, आई को आई के लिए तैयार कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा टोटल पर्सपेक्टिव आई, मी और माइन है। जबकि माशरा तभी तरक्की करता है जब आई को वी के लिए तैयार किया जाए, यानी हमारा पर्सपेक्टिव आई, मी और माइन ना हो बल्कि वी, आवर और अस। और ये जो पैराडाइम है ना डेवलपमेंट का, ये अशरफुल मखलूकात होने की वजह से सिर्फ इंसानों को ही मैसर है। दुनिया के अंदर जितनी भी मखलूकात हैं उनमें से कोई भी मखलूक अपनी बरादरी, अपने मुआशरे, अपने क्लैन के लिए कुछ भी नहीं करती। यानी जो बकरी, जो गाय, जो जानवर का पैदा होता है उसके जुम्मे सिर्फ अपना सर्वाइवल है, उसके जुम्मे सिर्फ अपने आप को रिकॉर्ड करना है। यानी खाना है, पीना है, रिप्रोडक्शन की एज में आकर रिप्रोडक्शन के प्रोसेस
پروسیس میں سے گزرنا ہے اور پھر اس نے عمر اس کی ڈلے گی تو اس نے دنیا سے چلے جانا ہے. یعنی یہ جو آسپیکٹ ہے کہ انسان، وہ صرف انسان کو ہی ودیت کیا گیا ہے کہ وہ اپنے علاوہ اپنے ارد گرد کے پورے ماحول کو متاثر کر سکتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی اگر ہم آئی کو آئی کے لیے تیار کریں گے اور آئی کو وی کے لیے تیار نہیں کریں گے، فرد کو معاشرے کے لیے تیار نہیں کریں گے، تو میں بہت ہی دکھ کے ساتھ یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ پھر ہمارا لیول، انسانی لیول تو خیر دور کی بات ہے، ہم اسی حیوانی لیول پر بھی پراپر طریقے سے زندگی نہیں گزار سکتے. لہٰذا ہم سب کی اور پورے معاشرے کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم فرد کو صرف فرد کے لیے تیار نہ کریں بلکہ فرد کو پورے معاشرے کے لیے تیار کریں. اور یہی پورے کے پورے تعلیمی نظام کی بھی ذمہ داری ہے. آپ دیکھیے نا، جب بچہ اسکول میں جاتا ہے، اور یا آپ بھی جب اسکول میں گئے تھے یا ہم میں سے جن کی اولاد ہے، جب ہم بچے کو اسکول میں داخل کراتے ہیں، نہ اس بچے کے ذہن میں، نہ داخل کرانے والے کے ذہن میں، نہ اللہ ماشاء اللہ اس ادارے کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو بچہ آیا ہے اس کو ہم نے معاشرے کے لیے تیار کر کے ایک مفید شہری بنا کر معاشرے میں بھیجنا ہے. ماں باپ کے دل میں، اس بچے کے اپنے دل میں اور اس کے اساتذہ کے دل میں صرف ایک بات ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اس کے 1200 1100 نمبر آ جائے جس کی وجہ سے اس کو میڈیکل کالج میں داخلہ مل جائے، یا اس کو انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے، یا اس کو نسل میں داخلہ مل جائے. یعنی جو اداروں کا کام بنیادی طور پر لوگوں کے کردار کی تشکیل کر کے اس کو پورے معاشرے کے لیے تیار کرنا ہوتا تھا، انفارچونیٹلی کسی وجہ سے ہمارے اداروں میں سے وہ بات نکل گئی ہے. لیکن الحمدللہ یہ بات بہت ہی سوچ میں بڑھ رہی ہے اور اس بات کو مشہور طور پر سوچا جا رہا ہے. اسی لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں اور یہ بات شیئر کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے سے کہ ہمیں اپنے کردار کی تشکیل اس طریقے سے کرنی ہے کہ ہم فرد کو معاشرے کے لیے تیار کریں، اور اسی کی بنیاد پر انسانوں کو کیٹاگرائز کیا جا سکتا ہے. انسان باڈی لیول پر اپنی زندگی گزار سکتا ہے، انسان ہارٹ لیول پر اپنی زندگی گزار سکتا ہے، اور انسان اسپرٹ یعنی روح کے لیول پر اپنی زندگی گزار سکتا ہے. جو باڈی لیول کی زندگی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی کوشش کریں اس کوشش کے نتیجے میں ہم جو حاصل کریں اس کا فائدہ صرف ہمیں ہو. تو اس زندگی کو ہم باڈی لیول پر زندگی گزارنا کہتے ہیں. وہ کتنی ہی سوفسٹیکیٹڈ چیز کیوں نہ ہو، لیکن اگر ہماری تمام کوشش، تمام محنت، تمام جدوجہد کا نتیجہ صرف یہ ہو کہ ہماری جسمانی ضروریات پوری ہوں، یعنی میرے پاس اچھے کپڑے ہوں، یعنی میرے پاس اچھا کھانا ہو، یعنی میری بڑی گاڑی ہو، یعنی میرا ایک گھر ہو، پھر میرے ہر شہر میں 2 گھر ہوں، پھر میرا ایک بڑی بڑی گھر ہو، یعنی میری جو ایک فزیکل نیڈز ہیں، اگر میری ساری کی ساری کوشش صرف اس فزیکل نیڈ کو حل کرنے کے لیے ہوگی تو اس زندگی کو ہم باڈی لیول پر گزار رہے ہیں. اور دیکھیے انفارچونیٹلی ہمارے یہاں اکثریت جب بھی ہم کسی شخص سے یہ پوچھیں کہ بتائیں تمہاری زندگی کیسے گزری، تو عمومی طور پر ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا میرے اوپر بڑا فضل ہے، ہم 2 مرلے کے مکان میں رہتے تھے، اب ہم 1 کنال کے مکان میں رہتے ہیں، ہم جو ہے سائیکل پہ جایا کرتے تھے، اب اللہ کے فضل سے ہمارے سب بچوں کے پاس گاڑیاں ہیں، اور ہم ایک کلفی بھی نہیں خرید سکتے تھے، اب ہم لطیہ گلی میں جا کے اپنی چھٹیاں مناتے ہیں. تو اللہ کا میرے اوپر بڑا کرم ہے، بہت اللہ کا کرم. لیکن اگر آپ ڈیپ ڈاؤن دیکھیے تو یہی تو نتیجہ ہے فرد کو فرد کے لیے تیار کرنے کا، کہ ہم اپنی پرسنل گروتھ کو اور اپنے پرسنل ٹاور کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم ترقی کر رہے ہیں، مگر یہ ترقی تو حیوانی لیول کی ترقی ہے. ترقی تو تب ہوگی کہ جب مجھے جو کچھ اچیو ہوا وہ میرے معاشرے کے اوپر ٹرانسلیٹ ہوا کہ نہیں ہوا. جب میں نے ترقی کی تو میری ترقی کا کچھ سایہ معاشرے میں بھی نظر آیا کہ نہیں آیا. تو اس لیے میرے پیارے، بہت ہی پیارے بیٹوں اور بیٹیوں، میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ وہ لوگ ہیں جو میری نسل کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو سے سبق حاصل کر کے اپنے ٹوٹل پیراڈائم کو چینج کر سکتے ہیں. دیکھیے ایک زمانہ تھا جب کہ کسی بھی نوجوان کی کامیابی کا سب سے بڑا دارومدار یہ تھا کہ بھائی اس کو اچھی نوکری مل جائے، کوئی اچھا اس کو روزگار. شکر ہے وہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنے بچوں کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میرے تینوں بچے ماشاءاللہ بڑے کامیاب ہیں، ایک ڈاکٹر بن گیا ہے، ایک انجینئر بن گیا ہے، ایک کا بہت بڑا بزنس ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے. دیکھیے یہ جو کامیابی کی یارڈ اسٹک تھی 2020 کے اندر، 2021 کے اندر، یہ بہت چھوٹی سی یارڈ اسٹک ہے. اور ویسٹ نے اس بات کو ثابت کر کے دکھایا ہے کہ جس شخص کے تھوڑے سے بھی نیورون انٹیکٹ ہیں، پیسہ کمانا اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں. کبھی آپ نے کیچوے کو دیکھا ہے؟ کیچوے کا ایک نیورون ہوتا ہے، ایک نیورون، اور وہ مٹی کو ایسے کریت کے اس کو اپنے لے جاتا ہے اور اس کے خوراک اندر لے لیتا ہے اور اس کے بعد فضلہ باہر سے نکال دیتا ہے اور وہ بھوکا نہیں مرتا. یعنی جس جاندار کا ایک نیورون ہے صرف،
وہ بھوکا نہیں مرتا. میں اور آپ جن کے بلینز آف نیورون یہاں موجود ہیں, جن میں کریٹیکل تھنکنگ ہے, پرابلم سالونگ ہے, ٹھیک ہے, بڑی واسٹ قسم کی میموری ہے, اور ایک سپر کمپیوٹر سے بھی زیادہ امیجینیشن ہے, ہم بھوکے مر جائیں گے. آج کے نوجوان کو اور 2021 میں رہنے والے شخص کو اگر اپنی زندگی کے پیراڈائم کو صرف روزگار کے اوپر ہی رکھنا ہے, اور مجھے کوئی اچھی سی نوکری مل جائے, مجھے کوئی اچھا سا کاروبار مل جائے, میں کوئی 2-1 لاکھ روپے کی تنخواہ کی 50,000 کی مجھے نوکری مل جائے, تو یہ آپ اپنے پوٹینشیل کو بہت ہی سستا بیچ رہے ہیں. آپ اپنے پوٹینشیل, آپ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے 2 لاکھ روپے کا موبائل خریدا ہے, جس موبائل پر ایکسل کی فائل بن سکتی تھی, جس کے اوپر پوری ویڈیو گیلری بن سکتی تھی, جس پر آپ اپنا سارا بزنس رکھ سکتے تھے, ویڈیوز بنا سکتے تھے. آپ اسے صرف میسج کرتے ہیں اور ٹیلی فون سنتے ہیں 2 لاکھ کے فون سے. تو آپ لوگوں کو بیوقوف کہیں گے. 2 لاکھ کا فون کھول کے آپ اس کے پوٹینشیل کو یوز ہی نہیں کرتے. میرے بہت ہی پیارے بچوں, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ٹرمینڈس پوٹینشیل کے ساتھ پیدا کیا. اور بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی کہ 70 سال کی عمر میں جب جائیں تو ہم اسی بات پہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے 5 مرلے کا ایک مکان بنا لیا, اور اس کے علاوہ میری ایک بڑی گاڑی ہے, اور اس کے میرے 4 بچوں کی شادیاں خوش کروڑ سے ہو رہی ہیں, اور ہم چھٹیوں کے اوپر بری جاتے ہیں. یہ بہت ہی کم پوٹینشیل ہے جس پر ہم کام کر رہے ہیں. میرے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر اس پوٹینشیل کے ساتھ پیدا کیا ہے جو قیامت, حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان نے جو کچھ اچیو کیا یا اچیو کر سکتا ہے سوائے نبی بننے کے, وہ سارے پوٹینشیل کے ساتھ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اور آپ میں سے کوئی شخص کے اوپر چڑھنا چاہے وہ چڑھ سکتا ہے. آپ میں سے خدا خاصہ کسی شخص کو پولیو ہے اور اس کی ٹانگ کمزور ہے, تو وہ کہ میں کیسے K2 پہ چڑھ سکتا ہوں. تو ایسے لوگ موجود ہیں جن کی دونوں ٹانگیں نہیں تھی اور وہ K2 پہ چڑھے ہوئے ہیں. آپ میں سے کوئی کہیں کہ میں 70 سال کا ہوں, میں کیسے K2 پہ چڑھ سکتا ہوں. تو 76 سال کی ایک خاتون نے K2 پہ چڑھ کے دکھایا. آپ کہیں میں تو بالکل معذور ہوں, میں تو بول بھی نہیں سکتا. تو اسٹیفن ہاکنگ نے, جو کہ اپنے ناک میں سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا تھا, کس قسم کی کاسمک فزکس کے بارے میں ہم سب کو سارا پتا ہے. تو دنیا میں مثالیں موجود ہیں. مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر اس پوٹینشیل کے ساتھ پیدا کیا ہے جس پوٹینشیل کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری آنے والے انسان کے پاس پوٹینشیل. اور یہ ہماری بہت بدقسمتی ہوگی کہ ہم اپنے پوٹینشیل کو صرف اس بات کے کوئی فوکس بنا کے اپنی اعلیٰ مدت کا کار کر دیں کہ مجھے کوئی اچھی سی نوکری مل جائے, میرے کو روزگار کا بندوبست ہو جائے, میں رج کے پیڑ بھر کے کھا لیا کروں بس. اس لیے دیکھیے, میں اب سوچتا ہوں میری عمر اب تقریباً 60 سال ہونے والی ہے, مئی میں ہو جائے گی انشاءاللہ. میں اپنی زندگی میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ بہت ساری باتیں جو مجھے زندگی کے اس لمحے میں پتہ چلی, کاش مجھے اس وقت پتہ لگ جاتی جب میں 20 سال کا ہوتا. تو میں اپنی زندگی کو, میں بہت مطمئن ہوں اپنی زندگی سے, مگر میں اپنی زندگی کو اور بہتر طریقے سے ریلیٹ کرتا. اور ایسا نہیں کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بدلے میں بہت زیادہ امیر اور زیادہ ہو جاتا, میں معاشرے کے لیے اور زیادہ مفید ہو جاتا. بہت سارے اور لوگ ہوتے جو میری زندگی سے انفلوئنس ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایئرز اراؤنڈ یور سائن, اللہ تعالیٰ نے آپ کو, اللہ آپ کو طویل زندگی دے, لمبی عمر آپ کے سامنے ہے. ابھی سے آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کے زندہ رہنے کا, آپ کے اس پر سانس لینے کا مقصد کیا ہے, آپ کا پرپس کیا ہے زندہ رہنے کا. اس کے بارے میں ہر ایک کو بہت واضح طریقے پر سوچنا ہے. میں بہت ہی ایک رام کو آپ کو بات بتاؤں, مجھے بلایا, انہوں نے ایک ایلومنائی کا فنکشن تھا ہمارے قائد اعظم میڈیکل کالج, اور وہ ایلومنائی یہ تھی کہ وہ 35 ایئرس کی بات تھی, تو مجھ سے سینئر کے ساتھ تھے. تو انہوں نے مجھے جیسے آپ لوگوں نے مجھے آنر دیا, اور مجھے 3 اسپیکر بلایا, تو انہوں نے کہا کہ آپ پرپز آف لائف کے اوپر بات کیجیے گا. تو میں نے وہ سب لوگ بیٹھے تھے بزرگ, تو میں نے ان سے کہا کہ امریکہ سے بھی آئے ہوئے تھے, انگلینڈ سے بھی, اور جگہوں سے بھی, پاکستان سے بھی بہت لوگ آئے ہوئے تھے, کچھ لوگ ویل چیئرز پر بھی تھے, اور ان کو پتہ لگا ان کی کلاس میں سے کچھ لوگ فوت بھی ہو گئے. تو میں نے کہا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ پرپز آف لائف کو پہلے آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس ہال میں کتنے لوگ ایسے موجود ہیں جن کو پتہ ہے کہ ان کی زندگی کا کیا مقصد ہے. تو وہ سارے چپ ہو گئے. میں نے کہا دیکھیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں ایک مزدور کام کرتا تھا, تو آپ نے اس کو 500 روپے دیے. آپ نے جب چھٹی ہوئی تو آپ نے کہا کل پھر آ جانا, کل پھر کام ہے تھوڑا سا. تو آپ نے اس کو اس لیے کہ وہ مفید تھا. آج رات کو تقریباً 13 لاکھ بندے فوت ہو گئے تھے پورے پاکستان میں, پورے دنیا کے اندر. ایوریج 13 لاکھ بندہ پوری دنیا میں روز فوت ہو جاتا ہے. میں اور آپ اس میں سے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دن اور دیا, تو ہم سوچیں تو صحیح کہ جب ہم مزدور کو ایک دن اور بلاتے ہیں تو آخر اللہ تعالیٰ نے آج کا دن ہمیں کیوں دیا ہے. میں ان 13 لاکھ میں سے کیوں نہیں تھا جو رات کو سوئے تھے اور صبح نہیں اٹھے. تو اس کا سوال کا ہمیں جواب ہونا چاہیے نا کہ آپ نے میرا پرپس کیا ہے دنیا میں آنے کا. تو ہم میں سے ہر شخص کو
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری عمر میں بھی اگر کبھی کوتاہی ہوئی ہے تو میں بھی سوچوں کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہے. لیکن آپ لوگوں سے تو میری بالکل یہ درخواست ہے, اور میں تھوڑی سی آپ کو بس گائیڈ لائن بتا کے اس کے بعد میں اجازت دوں گا کہ پرپز کو ڈیفائن کرنے کا طریقہ کیا ہے. آپ لوگ تو ضرور آج سے ہی بیٹھ کر اس بات کو سوچئے کہ یہ جو میں مفت ہوا جو میرے اندر گئی ہے, اور یہ جو سورج میرے لیے نکلا ہے, اور یہ جو چاند شام کو چمکتا ہے, اور یہ جو رات آتی ہے اور یہ دن آتا ہے, اور یہ ہوائیں چلتی ہیں, اور یہ سمندروں کے اندر جو ہے طوفان اٹھتے ہیں, اور یہ بارشیں ہوتی ہیں, یہ سب میرے لیے ہو رہی ہیں. آخر کیوں؟ قدرت مجھ سے کیا چاہتی ہے؟ میرے اندر کیا ایسی خاص بات ہے؟ مجھ سے کیا اخذ کیا جا رہا ہے؟ مجھ سے کیا کام لینا ہے؟ اس سب کا ہمیں فیصلہ کرنا بہت بہت ضروری ہے. جیسے میں آپ کو بتا رہا, جب میں نے کہا یہ بات کو سمجھائی ہے تو آپ یقین کیجیے اس میں سے 50% لوگ رونے لگے, اور ایک میں سے ایک صاحب تقریباً 70 سال کی عمر کے اٹھ کے کھڑے ہوئے, مجھے دیکھ کے کہنے کے بیٹا, مجھ سے سینئر تھے بہت زیادہ وہاں, کہنے کے بیٹا میری عمر 70 سال ہو گئی ہے, کوئی ایسی نعمت نہیں ہے دنیا کی جو میرے پاس نہیں ہے, لیکن میں واقعی یہ سوچ رہا ہوں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. میں 10 سیکنڈ کے لیے خاموش ہوتا ہوں, آپ بھی ذرا آنکھیں بند کر کے اپنے دل میں جھانکیے اور بتائیے کہ کیا ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ تو آئی ایم شیور کہ بہت سارے لوگوں کو بڑے شور ہوں گے اس بات پر, اور ان کو پتا ہوگا کہ میرے زندہ رہنے کا یہی مقصد ہے. میں رات کو فوت نہیں ہوا, آج میں زندہ ہوں, تو آج میرے ذمہ یہ کام تھا. آئی ایم شیور کہ آپ نے اس کا مطلب نکال لیا ہوگا, اور خاص طور پہ ہمارے نوجوان اگر فرض کریں اپنے ذہن میں یہ ہے کہ نہیں ہمیں بتائیے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کا فیصلہ کیسے کریں, تو میں آخر میں آپ کو صرف 3 پرنسپلز بتا رہا ہوں کہ زندگی کے مقصد کو ڈیوائز کرنے کے 3 پرنسپلز ہیں جو کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتائے. میں آپ میں سے کسی کو بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی زندگی کا یہ مقصد ہونا چاہیے. میں آپ کو اسپیسیفکلی وہ مقصد نہیں بتا رہا. زندگی کا مقصد کا فیصلہ آپ خود کیجیے, لیکن جو بھی آپ کی زندگی کا مقصد ہے اس کے لیے 3 گائیڈنگ پرنسپل ہیں. پہلا گائیڈنگ پرنسپل جس کی بنیاد پر آپ اپنی زندگی کا مقصد کا تعین کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی ضرورت آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہوگا. Your need will not be your purpose of life. گاڑی آپ کی ضرورت ہے, اس میں بالکل کوئی حرج نہیں ہے, آپ بہت بڑی سی گاڑی چلیے. گھر بنانا آپ کی ضرورت ہے, آپ اپنا گھر حلال سے آپ جو مرضی کیجیے, آپ کو کوئی پکڑ نہیں ہے. آپ کا اچھے کپڑے پہننا, برانڈڈ کپڑے پہننا آپ کی ضرورت اگر ہے تو آپ اس کو کیجیے. لیکن جو بھی چیز آپ کی ضرورت ہے اگر وہی آپ کا پرپز ہے, معاف کیجیے گا یہ آپ کا پرپز غلط ہے. ضرورت الگ ہے, پرپز کی پہلی شرط یہ ہے کہ پرپز لائف کا وہ ہے جو آپ کی ضرورت نہیں ہے, پہلی بات. دوسرا, جو بھی آپ کی زندگی کا پرپز ہے وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہونا چاہیے. یعنی آج سے 15 سال کے بعد میں یہ حاصل کرنا چاہتا ہوں, تو جب 15 سال کے بعد آپ نے یہ حاصل کر لیا تو اگلے دن تو آپ کو فوت ہو جانا چاہیے, اس لیے کہ جو زندگی کا پرپز ہے وہ تو پورا ہو گیا. زندگی کا پرپز وہ ہے جو ٹائم لیس ہو. اس کی سب سے بڑی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد ہے قیامت تک آنے والے آخری انسان تک اللہ پاک کی بات کو پہنچانا. ٹائم لیس. ہمارے اپنے زمانے میں آپ دیکھ لیجیے, عبدالستار ایدھی کی زندگی کا پرپز ٹائم لیس تھا. وہ جو روت تھی جنہوں نے وہ لیپرسی کے لوگوں کیا, ان کا پرپز ٹائم باؤنڈ نہیں تھا, ٹائم لمیٹڈ نہیں تھا. تو زندگی کے مقصد کی پہلی شرط یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہماری ضرورت نہ ہو. نمبر 2 شرط یہ ہونی چاہیے کہ وہ ٹائم لمٹ اس کی کچھ نہ ہو, وہ ہمارے پرپز کی کنٹینیویشن ہماری دنیا سے جانے کے بعد بھی چلتی رہے. اس کا بہت بڑا شاخسانہ, جہاں ویسٹ کے اندر بہت سی اچھی باتیں ہیں اور بہت سی باتیں ہم نے ویسٹ سے سیکھی ہیں, وہاں ویسٹ میں پرپز فل لائف نہ ہونے کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ بیکاز آف دی کیپٹلسٹ سوچ, بیکاز آف کنزیومر سوسائٹی, وہاں زندگی کے تمام مقاصد ان کی ضروریات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور معاشرے کے اندر فائنینشیل گروتھ اتنی زیادہ ہے کہ وہ ضرورتیں بہت جلدی پوری ہو جاتی ہیں. پھر آپ حیران ہوتے ہیں کہ اسی لیے یورپ ویسٹ کے اندر اسپرچول ہالونیس ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. 20 سال کا لڑکا ہوگا, زبردست ہینڈسم لڑکا ہوگا, پوری باڈی میں ٹیٹو کیا ہوگا, اچھی بڑی پیاری سی لڑکی ہوگی, بالکل ٹنڈ کرا کے, اور یہاں بالی زبان پہ بالی ڈالی ہوگی, ناک کے ساتھ 6 بالیاں اس کے ساتھ لٹک رہی ہوگی. عجیب قسم کے سیکسول بیہیویئر ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گے, عجیب قسم کے پنکھ کی طرح کی ایک صورتحال کے لیے آپ نے دیکھا نہیں سارا کچھ ہو رہا ہے, اور اچھے بڑے سمجھ بات کو, اس لیے کہ اب سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں.
जिंदगी का जो पर्पस बनाया था वो अचीव हो गया, और जब जिंदगी का पर्पस अचीव हो गया तो जिस टाइम बाउंड किया था वो भी अचीव हो गया, अब करें क्या? अब उसके बाद हमारे पास चॉइस ही कुछ नहीं बचती, सवाल इसलिए हम इस तरह की हरकतें करें, या हम क्विटिंग सेंस में चले जाएं। क्विटिंग सेंस का मतलब ये होता है खुदकुशी कर रहे हैं। मैं थोड़ी बहुत शायरी करता हूँ, तो मेरा एक शेर है कि तुझे पाना मेरे जीने का मकसद, तुझे पाना मेरे जीने का मकसद, तुझे जब पा लिया तो क्या करूंगा? तुझे पाना तेरे जीने का मकसद, तुझे जब पा लिया तो क्या करूंगा? अगर हमने भी अपनी जिंदगी के मकसद इस तरह के बनाए जो हमारी जरूरियात हुई और टाइम बाउंड हुए, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। 40-50 साल की उम्र में समझ में नहीं क्या आएगा, क्या करेंगे, रात को नींद नहीं आया करेगी, नींद की गोलियां खाते सोएंगे, एबनॉर्मल बिहेवियर होना शुरू हो जाएगा। तो ये दो बातें प्लीज आप याद रखिए। और तीसरी और आखिरी बात करके मैं आपसे इजाजत लूंगा। मैं दोहराऊं ये बात, आपने इंशाल्लाह शाम को होमवर्क करना है, और बैठ कुछ लोगों ने तो पहले क्या होगा, सोचना है कि मेरी आज जिंदगी का मकसद क्या है, जो मेरी जिंदगी बाकी रह गई है। पहली मैंने आपसे अर्ज की है कि उसके लिए पहला गाइडिंग प्रिंसिपल ये है कि वो आपकी जरूरत नहीं होना चाहिए। जरूरत के लिए मेहनत कीजिए, उसको मेहनत करने से मैं मना नहीं कर रहा। आपकी जिंदगी का मकसद आपकी जरूरत नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मैंने आपसे अर्ज की है कि जो जिंदगी का मकसद है वो टाइम बाउंड नहीं होना चाहिए। और तीसरी सबसे अहम बात है कि जो भी आपकी जिंदगी का मकसद है उसमें ग्लोबैलिटी होनी चाहिए। ग्लोबैलिटी का मतलब यह है कि जो भी आप एफर्ट करें, उस एफर्ट के नतीजे में आप जो कुछ हासिल करें उसके बेनिफिशियरी आपके अलावा कोई और लोग भी होना चाहिए। और जब हमारी मेहनत के बेनिफिशियरी, चाहे वो वक्त है, चाहे वो हमारी इंटेलेक्ट है, चाहे हमारी इमोशनैलिटी है, चाहे हमारा फिजिकल गेन है, चाहे हमारा फाइनेंशियल गेन है, चाहे हमारा इंटेलेक्चुअल गेन है, उसके फायदा उठाने वाले मैं और मेरी इमीडिएट फैमिली के अलावा भी कुछ होने चाहिए। यानी एंड के अंदर सिर्फ यही ना हो कि मैंने 60 साल की मेहनत करके 6 रुपए बना लिए, 4 घर बना लिए, 4 कारें बना ली, राइट? मैं इससे मना नहीं कर रहा, कतई मैं इस बात से मना नहीं कर रहा। अगर आप हलाल के कमाई से ये बनाना चाहेंगे, इसमें कोई ना पाकिस्तान के कानून में कोई आपको पकड़ है और ना अल्लाह के कानून में कोई पकड़ है, लेकिन हमारा लेवल एनिमल लेवल रहेगा, रहेंगे हम बॉडी लेवल के ऊपर। इसीलिए आपने देखा होगा, कभी आपने सुना किसी बंदे को जावेद इकबाल नाम रखने वाला, अल्लाह बख्शे जावेद जो राडो घड़ी मांगता था, अल्लाह बख्शे जावेद जो हमेशा ब्रांडेड सूट पहनता था, अल्लाह बख्शे जावेद जिसका दुबई के अंदर वो था। हाँ, ये हो सकता है, अल्लाह बख्शे जावेद जो हमेशा सच बोलता है, अल्लाह बख्शे वो जावेद नहीं होता है। हम सबकी ऐसी लेगेसी हो। तो प्लीज आप याद रखिए, अगर हमने अपने जिंदगी के मकसद को अपनी जरूरत बनाया, अपने जिंदगी के मकसद को टाइम बाउंड बनाया और अपनी जिंदगी के मकसद के अंदर से ग्लोबैलिटी निकाल दी, यानी मेरे बड़ा होने का फायदा कुछ और लोगों को भी ना पहुंचा, तो हम एक एनिमल लेवल की जिंदगी यहाँ से गुजार के करेंगे। यहाँ एक बात मैं थोड़ी सी क्लियर करना चाहता हूँ, चैरिटी इज नॉट ग्लोबैलिटी। बात पर हम चैरिटी को ग्लोबैलिटी कहने लग जाते हैं, यानी अल्लाह का शुक्र है हमारे जितने कपड़े बचते हैं ना, हम अपनी माइयों को दे दिया करते हैं। हर महीने में ना हम दो देके हर महीने हम चलाते हैं, हर महीने। मैं उसको बुरा नहीं कह रहा, ये सब बातें बहुत अच्छी हैं, मगर ये ग्लोबैलिटी नहीं है। मेरा बेटा, उसके 750 नंबर थे, क्योंकि मेरे पास मिसाल दे रहा हूँ, उसके पास यानी किसी के पास भी, किसी का बेटा था, उसके 750 नंबर थे, मगर उसके पास पैसे थे, वो पैसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पढ़ के डॉक्टर बन गया। उसी दिन हमारे घर में काम करने वाली आया कि हाँ एक बेटा पैदा हुआ, पहले उसका बाप मेरे बूट पॉलिश किया करता था, अब वो मेरे बूट पॉलिश करता है, लेकिन हम उसको हर ईद सवरात के कपड़े दे दिया करते हैं। ये चैरिटी है, ये ग्लोबैलिटी नहीं है। और जिस मुआशरे के अंदर चैरिटी बहुत ज्यादा होना, वो मुआशरा इंडिकेट करता है कि उस मुआशरे के अंदर पैसे की गैर मुनसिफाना तकसीम है। अगर आपने ये मिसाल देखी हो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना देखें, लोग ज़कात लेके फिर रहे थे, तो ज़कात लेने वाला नहीं था, समझ नहीं आ रही थी ज़कात किसको दे। स्टेट को दे, स्टेट देगी और फिर लोगों की भलाई के लिए काम करेगी। इसलिए मेरे बहुत ही प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और मेरे बेटों बेटियों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारी जिंदगी को नोबल होना चाहिए। और नोबल का मतलब चैरिटी नहीं है, नोबल का मतलब है हमारे इर्द गिर्द जितने लोग हैं हम उनको एलिवेट करें। अगर मेरे घर में आया काम करने वाली मेरे घर में काम करती थी, पहले उसकी माँ मेरी अम्मी की खिदमत करती थी, फिर उसका दादा मेरी अम्मी की खिदमत करता था, इसका मतलब है हम बहुत ही, हमारी जिंदगी में ग्लोबैलिटी नहीं है बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसके बेटे को भी मेडिकल कॉलेज में दाखिला 10 लाख रुपए दे, लेकिन कम से कम वो कुछ मेहनत ही कर लेता। घर में काम करने वाली कुरान शरीफ भी पढ़ लेती, कम से कम आप उसको कुछ छोटा सा बिजनेस ही कर देते।
مطلب وہ غلام اپنے غلام کو نہ ہوتا ہے. اور تو اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اور بہت بہت شکریہ کہ سر آپ نے موقع دیا. اطہر محبوب صاحب جو ہیں, میں یہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو اس بات کو یاد کراؤں. آپ کو اس بات کا پتہ ہوگا ویسے بھی کہ آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ اطہر محبوب صاحب آپ اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں. اور میں اس کی وجہ یہ کہ میں دل سے دوستی ہے کہ عادلہ تو بہت عرصے سے ہے, پچھلے کچھ عرصے سے ذرا زیادہ قریب ایک دوسرے سے بات کرنی. یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو مل کے آپ کا ایتھکس پر, مورالٹی پر, تہذیب پر, مروت پر اور ایکیڈیمک ہونے پر یقین بن جاتا ہے. یہ ان لوگوں میں سے. اور اللہ تعالیٰ نے لمبی زندگی دے, اور جو انہوں نے اس طرح کی چینجز تو جو انہوں نے جو یہاں سے تبدیلیاں جو لے کے آئے ہیں, یہ الحمدللہ بہت ہی زیادہ نظر بھی آ رہی ہیں. اور آپ سب اسٹوڈنٹس کو اس سے بہت, فیکلٹی کو اس سے بہت استفادہ کرنا چاہیے. جو ان کا انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے, جو ان کی انٹرنیشنل ایجوکیشن ہے, اور پھر ان کا صرف اکیڈیمیا نہیں ہے بلکہ یہ خود ایک سائنس اور ٹیکنالوجی کی پروڈکشن کے ساتھ ایکٹیولی انوالو رہے ہیں. تو لہٰذا ان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ صرف میئر ایکیڈمیشین کا ایکسپیرینس نہیں ہے بلکہ بہت پریکٹیکل استاد کا ایکسپیرینس ہے. اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے اس تقریب کا انعقاد کیا, مجھے یہ آنر دیا کہ میں اپنے مستقبل, اپنے ماضی اور اپنے حال کے ساتھ بات کر سکوں, یعنی اپنی زندگی کے ساتھ بات کر سکوں. بیٹا فارمل باتوں کے علاوہ انفارمل بات یہ ہے کہ پورے پاکستان کا مستقبل آپ کے ہاتھوں میں لگا ہوا. یعنی اگر آپ مجھے کہیں, میں ہاتھ جوڑ کے آپ کو کہوں کہ خدا کے لیے آپ اس رسی کو گرنے نہ دینا, آپ کے ہاتھ کے اوپر پورے پاکستان کے مستقبل کی رسی جو ہے وہ اس کے ہاتھ کے اندر ہے. آپ انشاءاللہ ان تمام, میں اپنی نسل اور مجھ سے پہلے والی نسل نے جو غلطیاں کی ہیں میں ان کے بہاف پر آپ سے معافی مانگتا ہوں. میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ ہماری نسل میں اور اس سے پہلے کی نسل میں سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں, لیکن آپ مہربانی کر کے وہ بات مت کرنا. اور اس کی گائیڈنگ پرنسپل یہی ہے کہ اب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ بہت ہی عزت کی اور بہت ہی باوقار زندگی گزاریں گے. آپ کو کبھی کوئی فائنینشیل پرابلم نہیں ہوگا. اپنی دوڑ کو صرف فائنینشیل دوڑ کے اندر نہ رکھنا بلکہ اپنے لیے ایک ہائر پرپز ڈیسائیڈ کرنا. اور وہ ہائر پرپز یہ ہوگا کہ جو بھی پرپز ہوگا وہ آپ کی ضرورت سے بیونڈ ہوگا. جو بھی پرپز ہوگا وہ یعنی ٹائم باؤنڈ نہیں ہوگا. جو بھی پرپز ہوگا اس کے اندر موبیلٹی ہوگی. اور میں انشاءاللہ ہم میں سے ہر شخص اس دنیا سے چلے جانا ہے. ہر شخص فانی ہے, تمام جاندار فانی ہیں سوائے انسان کے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک پوٹینشیل دیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ غیر فانی ہو سکتا ہے, کیونکہ باقی تمام جانداروں کی ایک فیسٹ ہے اور وہ ہے ان کی فزیکیلٹی. لیکن انسانوں کی 4 فیسٹس ہیں: فزیکیلٹی, انٹلیکٹ, ایموشنلٹی اینڈ اسپرچویلٹی. ہمارا جسم تو فانی ہے, یہ تو قبر میں چلا جائے گا, لیکن اگر ہم ابھی اپنی زندگی کے مقصد کے اندر یہ 3 چیزیں لے آئیں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اپنے انٹلیکٹ کی بنیاد پر, اپنی ایموشنلٹی کی بنیاد پر اور اپنی اسپرچویلٹی کی بنیاد پر لا فانی ہو سکتے ہیں, غیر فانی ہو سکتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ, آپ نے محبت سے سنا. سرکار کے بہت پرانے دوست ہیں, انہوں نے حکم دیا کہ میں ایک تازہ کچھ شعر کو سنا دیتا ہوں. بہت ہی تازہ یہ ہے کہ کیا برا ہونا ہے اس عہد میں اچھا ہونا, کیا برا ہونا ہے اس عہد میں اچھا ہونا, اتنا مشہور بھی ہو جانا ہے رشتہ ہونا. کیا برا ہونا ہے, کیا برا ہونا ہے اس عہد میں اچھا ہونا, اتنا مشہور بھی ہو جانا ہے رسوا ہونا. دستبردار ہوا خود سے تو پہنچا ہوں وہاں, دستبردار ہوا خود سے تو پہنچا ہوں وہاں, اتنا آسان کہاں ہوتا ہے اس کا ہونا. دستبردار ہوا خود سے تو پہنچا ہوں وہاں, اتنا آسان کہاں ہوتا ہے اس کا ہونا. اب تو یہ کورونا ہوا نا پچھلے دنوں, اب تو امید عیادت بھی نہیں ہے باقی, اب تو امید عیادت بھی نہیں ہے باقی. کیا برا ہونا ہے بیمار کا اچھا, اب تو امید عیادت بھی نہیں ہے باقی. کیا برا ہونا ہے بیمار کا اچھا ہونا. اور اب تصور پہ ذرا سا بھی تصرف نہ رہا, اب تصور پہ ذرا سا بھی تصرف نہ رہا. لے گیا اس کو تیری یاد کا سایہ ہونا. اور
اور آخری شعر یہ ہے، ایک نقطے کو سمجھنے میں جہاں بیت گیا، ایک نقطے کو سمجھنے میں جہاں بیت گیا، یعنی اس کارگہ دنیا کا مایا ہونا۔ مجھے پوچھنا تو نہیں پڑے گا کہ کیسا لگا۔ اتنی خوبصورت گفتگو اور اتنا اچھا انداز، کاش مجھے بھی یہ سب کچھ کرنا آتا کہ میں ان سے کچھ سیکھ سکتا، ان سے کچھ فیض حاصل کرتا، لیکن میں اب بھی فیض حاصل کرتا ہوں ان کی ویڈیوز سے، ان کا جہاں بھی شرکت ہوتی ہے ان سے میں بہت کچھ سیکھتا ہوں۔ سر یہ آپ کو آپ کی میزبان ہے۔ اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہار آ چکی ہے اور بہار کا یہ موسم اپنے ساتھ کئی رنگینیاں لے کے آیا ہے۔ آپ لوگوں کا شرف اٹھانا اس لیے کہ آپ کو چمن کی نگہداری سونپی جا رہی ہے اور یہ بہار آ چکی ہے، اور اس بہار میں ابھی بہت سارے ایسے پروگرامس ہیں جو اس یونیورسٹی میں ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے 10 مارچ کو بہت خوبصورت پرفارمنگ آرٹ فیسٹیول کا انعقاد ہو رہا ہے، جس میں پرفارمنگ آرٹ سوسائٹی، اس کے ممبرز، ان کے کوآرڈینیٹرز اور ان کے ایڈوائزرز اور کو ایڈوائزرز کی محنت چل رہی ہے، اور 10 تاریخ کو 12 بجے اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ آپ لوگ سب آئیے اور اسے یقیناً اور اس کے بعد 16 مارچ کو صبح 9 بجے فارم ہاؤس کے اوپر پیٹ شو ہے، اس میں بھی ضرور آئیے، اور وہاں پہ آپ کو بہت قسم کے جانور اور پرندے دیکھنے کو ملیں گے۔ ان سے محبت کرنا بھی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے۔ آئیں گے نا انشاءاللہ؟ اور اس وقت ایک نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کا ایک ہمارا فیسٹیول ہے، بہاولپور لٹریری اینڈ کلچرل فیسٹیول، جو پچھلے سال بھی ہوا، اس سال دوبارہ 17، 18 اور 19 کو ہو رہا ہے۔ ملک بھر سے بہت سارے شعراء، اسکالر، فنکار یہاں تشریف لا رہے ہیں، اور آپ کو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ سب لوگ ان کے میزبان ہوں گے۔ کیسے کریں گے میزبان ہوں گے؟ تو اس میں آپ لوگوں کی شرکت، آپ لوگوں کا ڈسپلن، آپ لوگوں کی مہمان نوازی اس یونیورسٹی کے وقار کو مزید بڑھائے گی، اور یقیناً یہ یونیورسٹی جو ہے وہ ہمیشہ اس چیز کے لیے کوشش کرتی رہتی ہے کہ ہمارے پاس جب بھی آئے تو وہ یہاں آ کے رک جائے، نہ بھی رکے تو اپنا دل یہاں چھوڑ جائے۔ وہ اپنا دل ان کا یہاں رکھنا ہے، تو آپ لوگوں کا میزبانی کے لیے جو ہے میں چاہوں گا کہ آپ اس میں بھرپور شرکت کیجیے، اور بہت سارے اس میں ایونٹس ہیں۔ اب میں نہایت ادب سے گزارش کروں گا آج کی تقریب کے صدر ہز ایکسیلنسی وائس چانسلر اسلامی یونیورسٹی بہاولپور انجینئر پروفیسر ڈاکٹر آدم محبوب سے تشریف لائیں اور اپنے خطبات سے نوازیں۔ آپ کے موجود آنے میں انجینئر پروفیسر ڈاکٹر آدم محبوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، فارمر پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج، تھاٹ لیڈر جناب تابش الولی صاحب، جناب ڈاکٹر محمد اشرف صاحب کو وائس چانسلر، ڈاکٹر تنویر قرانی صاحب ڈائریکٹر اسٹوڈنٹس افیئرز، سنڈیکیٹ ممبرز، ڈینز، چیئرپرسنز، اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کی انتہائی موٹیویشنل اور تھاٹ پرووکنگ اسپیچ کے بعد شاید یہ مناسب نہیں ہے کہ میں مزید کوئی تھاٹ پرووکنگ یا موٹیویشنل ٹاک کروں۔ البتہ میں اس پورے پروسیس کو، جو اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کا پروسیس ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اسٹوڈنٹس کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ڈیولپ کرنے
کے لیے اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کی ایک اہم کوشش ہے، جس اچھے طریقے سے ہماری فیکلٹی نے اس کو سپورٹ کیا ہے، جس اچھے طریقے سے اسٹوڈنٹس نے اس میں ہول ہارٹیڈلی پارٹیسپیٹ کیا ہے کہ پچھلے سال کی 11 سوسائٹی سے ہم 27 سوسائٹیز پر آ گئے ہیں۔ پچھلا جو سال تھا اس میں ایک وائڈ ویرائٹی آف ایونٹس ان سوسائٹیز میں آرگنائز کیے تھے۔ اس سال میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی کہیں زیادہ ایونٹس اور ایکٹیویٹیز یہ سوسائٹیز آرگنائز کریں گی، سوسائٹی اس میں پارٹیسپیٹ کریں گی، اور یہ پروسیس ریپلیکیشن کا پروسیس ہے۔ لیڈرشپ کوالٹیز آپ میں ٹرانسفر اور انفیوز ہوں گی فیکلٹی سے، اور اس کے بعد نیکسٹ جنریشن آف اسٹوڈنٹس آپ کو امیٹیٹ کریں گے، اور یہ ایک کلچر جو ڈیولپ ہوگا کہ جس سے اسٹوڈنٹس کے اندر جو سیلف کانفیڈنس آئے گا، جو آرگنائزیشنل اسکلز آئیں گی، جو ان کے اندر یہ سرٹنٹی ہوگی کہ آئی کین ڈو اٹ، جو ٹیم ورک ان کے اندر ڈیولپ ہوگا، جو ان کو آگے چل کے سوسائٹی میں چاہیے ہوگا۔ چند ایک باتیں پھر بھی انتہائی ضروری ہیں، اس کے پیچھے جو تھاٹ پروسیس کام کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے، لیڈرشپ کو اس طرح ڈیفائن کیا گیا ہے that the purpose of leadership is not to produce more followers, rather the purpose of leadership is to produce more leaders. اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی وہ جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ تو یہ جو خودی آپ نے اپنی ڈیولپ کرنی ہے، یہ وہ جو آپ کا انیٹ کیریکٹر ہے، جو پرپز آپ نے تلاش کرنا ہے، جو پرپز آپ نے اپنے لیے سیٹ کرنا ہے، جو آپ نے اپنا ٹائم میموریل کنٹریبیوشن چھوڑ کے جانا ہے۔ آپ اس سوسائٹی کی کریم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ سوسائٹی کے ان لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جن کے پاس انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہے، جو اس ایجوکیشنل پروسیس سے گزر کے لیڈرز میں کنورٹ ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی رہبر کو میں۔ یہ پروسیس آپ کے ذہن میں اپنے لیے ایک آئیڈیل تلاش کرنا، اپنے لیے رول ماڈل تلاش کرنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اسٹڈیز آپ یہاں کریں گے، جو آپ اپنے فیکلٹی ممبرس کو دیکھیں گے، جو آپ ایمیننٹ پرسنز سے یہاں انٹریکٹ کریں گے، ان کی زندگی سے آپ کو جو انسپریشن ملے گی، جو آپ کی ریڈنگ سے آپ کو انسپریشن ملے گی، جو آج ٹیکنالوجی کا دور ہے کہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے آپ کے اتنے گریٹ پرسنز کے بارے میں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کس طرح کے آبجیکٹیو سیٹ کیے اور کس طرح دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا، جس میں سب سے بڑا رول ماڈل ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ انہوں نے دنیا میں وہ تبدیلیاں لے آئے کہ جس کے بعد 1500 سال بعد تک وہ جو ریولوشن تھا، جو ان کا ریولوشن تھا، جو انہوں نے 23 سال میں مکہ اور مدینہ میں کیا، وہ ریولوشن بار بار انسانوں کو چینج کرتا ہے کہ وہ ایک بہتر زندگی گزار سکتے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طویل مطالعہ کرنے کے بعد جو باتیں کہی، ان میں ایک بات یہ بھی کہی کہ یہ نقطہ سرگزشت ملت بیضا سے ہے پیدا، یہ نقطہ سرگزشت ملت بیضا سے ہے پیدا کہ اقوام زمین ایشیا کا پاسباں تو ہے۔ تو جو ایشین کانٹیننٹ ہے، جو انسانوں کی اکثریت اور وسائل کا سب سے بڑا مجموعہ ہے، اس کی تاریخ کا مطالعہ بار بار یہ بتاتا ہے کہ ادھر لیڈرشپ جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہی بار بار الٹ کر آتی ہے۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں طاقت کا توازن ایک عمل، ایک بتدریج عمل کے ذریعے یورپ اور نارتھ امریکہ سے دوبارہ ایشیا کی طرف شفٹ ہو رہا ہے، اور اس کے اندر پاکستان کو اور مسلم اقوام کو جو اپنا ایک فیئر شیئر حاصل کرنا ہے، اس کے لیے آپ ہماری امیدیں ہیں، آپ نے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے، آپ نے اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھانا ہے، اور اگین یہ پروسیس اپنے آپ تک محدود نہیں رکھنا، بلکہ اس کو ایک پرویسو پروسیس بنانا ہے۔ تو میں بہت بہت مشکور ہوں آرگنائزرز کا، میں ایک دفعہ پھر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی
امید کرتا ہوں کہ وہ 3 پرنسپل سے آپ اپنی زندگی کے پرپس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، اور پھر جیسا انہوں نے کہا کہ جو نیڈز ہیں وہ آپ کی فلفل ہو جائیں گی۔ وہ ایک سسٹم ہے، آپ بہت اچھی کوالیفیکیشن حاصل کریں گے، ایکسپیرینس حاصل کریں گے، آپ کے پاس ریسورسز آتی جائیں گے، لیکن جو پرپس ہے وہ الٹیمیٹلی اس کو لے کے آپ اپنی ایک لیگیسی چھوڑیں گے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ جو انسان ہے وہ اپنا کتنے لوگ ہیں جو دنیا سے 2000 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 3000 سال پہلے چلے گئے، لیکن ان کی لیگیسی، ان کی تھاٹس آج بھی اسی طرح زندہ ہیں۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا، رہے نہ اے بکو غوری کے مال کے باقی، رہے نہ اے بکو غوری کے مال کے باقی، ہمیشہ تازہ و شیریں ہے نغمہ خسرو۔ شکریہ بہت۔ بہت شکریہ سر۔ کچھ اناسٹنس میں آپ کے خوش گزار کروں گا کہ ابھی شیٹ کے بعد ہم جتنی بھی سوسائٹیز ہیں ان کے کوآرڈینیٹر جو ان کے ایڈوائزرس ہیں، کو ایڈوائزرس ہیں اور آفس بیئررز ہیں، میں ان کے نام بتاتا جاؤں گا، اور جب میں بلاؤں تو وہ اپنے ایڈوائزر کو ایڈوائزرس کے ساتھ یہاں تشریف لے آئیں تاکہ ان کے گروپ فوٹو بنایا جا سکے۔ ایک اور جو ہمارا یہاں پہ فیسٹیول ہونے جا رہا ہے 27 مارچ کو، وہ ہے نیشنل کیمپنگ، جس کے اندر پاکستان طرف سے 150 ٹورسٹ آ رہے ہیں جو یہاں پہ کیمپنگ کریں گے اور نائٹ اسپینڈ کریں گے، اور اس کے اندر آپ کو ان کو جانے کا بھی موقع ملے گا۔ تو 27 کو آپ لوگوں نے بھی اس میں شرکت کریں گے۔ اب میں انتہائی ادب سے وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی آف باگلپور پروفیسر انجینئر ڈاکٹر اطہر محبوب اور پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف اور جناب ڈاکٹر تنویر حسین خان ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرس سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور ایک شیٹ پیش کریں ہمارے آج کے ہمارے خصوصی کو، جو یاد دلاتی رہے گی کہ ہماری محبت میں کے ساتھ ہمیشہ جاری اور ساری رہیں۔ بہت ساری پلیٹفارم چاہیے اس کے ساتھ۔ اور ابھی کچھ عرصے پہلے ہیرسمنٹ فری ورک پلیس انسٹیٹیوشن آف ہائر لرننگ کے حوالے سے ایک بڑی تقریب ہوئی تھی جس میں ڈاکٹر جاوید صاحب تشریف لائے تھے، اور چیئر پرسن آف اینٹی ہیرسمنٹ کمیٹی پروفیسر ڈاکٹر روبینہ رفیق سے بھی گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور ان کو وہ شیٹ پیش کریں۔ آپ کی بھرپور تعلیم میں ڈاکٹر روبینہ رفیق۔ میڈم کا نام شاید میں نے غلط کیا تھا، روبینہ بھٹی۔ بھرپور تعلیم میڈم کے لیے بھی۔ گروپ فوٹو سے پہلے میں نہایت ہی ادب سے گزارش کروں گا عزت جناب تابش الدین صاحب سے تشریف لے آئے اسٹیج پہ، محترمہ سمیرہ علی صاحبہ آپ بھی تشریف لے آئیے، اور تمام ڈینس جو یہاں پر موجود ہیں میں ان سے گزارش کروں گا ممبرس انڈیکیٹ ہیں وہ تشریف لے آئیں گے تاکہ ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک گروپ فوٹو کر سکیں۔ اور سب سے پہلی جو سوسائٹی ہے وہ ہے IUB فائن آرٹ سوسائٹی۔ میں گزارش کروں گا تمام آفس بیئررز، ایڈوائزرز اور کو ایڈوائزر سے ایک اسٹیج پہ تشریف لیں۔ IUB فائن آرٹ سوسائٹی کلیپ کے ساتھ ساتھ ہوتے جاتے چاہیے۔ ذرا جلدی کریں گے یہ سب، اور اس کے بعد تیار رہے IUB پبلیکیشن سوسائٹی۔ اس کے بعد IUB پبلیکیشن سوسائٹی پلیز لائن اپ ہو جائیے یہاں پہ۔
IUP Public Relation Society, क्लैप तो कर दीजिए। आप लोग इधर से जाते सारे मोस्ट लाइक और इधर से कोई करते हैं। जिन फोटोग्राफर्स हैं वो मेरे राइट से होके चले जाएंगे। उसके बाद IUP यूटिलिटी सोसाइटी प्लीज लाइन अप हो जाए। उसके बाद IUP सोशल वेलफेयर सोसाइटी भी तैयार है। IUP लिटरेरी सोसाइटी के बाद आप लोग आगे आ जाइए। लिटरेरी सोसाइटी प्लीज। IUP लिटरेरी सोसाइटी, be quick. इसके बाद IUP वेडिंग सोसाइटी तैयार है। आप लोग ऊपर आ जाइए। सोशल वेलफेयर सोसाइटी, IUP सोशल वेलफेयर सोसाइटी, IUP वेडिंग सोसाइटी, इसके बाद IUP मीडिया सोसाइटी, IUP मीडिया सोसाइटी इस साइड में चुके हैं। थोड़े फ्लैश मारो। IUP मीडिया सोसाइटी के बाद टूरिज्म प्रमोशन सोसाइटी भी प्लीज गेट रेडी। IUP मीडिया सोसाइटी और इसके बाद सोशल मीडिया सोसाइटी। स्पीड ऑल्सो ओके है। ये सब इसी तरफ चले जाइए। IUP सोशल मीडिया प्लीज।
IUB Tourism Society. इसके बाद IUB Social Media Society. और उनके बाद IUB Sports Society तैयार है. IUB Social Media Society. आप लोग बैठते जाइए, आप लोग इस चीज़ पे इस तरह खड़े होकर जो लोग बैठते जाएं इवेंट पे आप इस चीज़ पे बैठते जाइए. IUB Sports Society, please be ready. और उसके बाद IUB Performing Arts Society, please get ready. IUB Sports Society. सोशल मीडिया सोसाइटी IUB Performing Arts Society के बाद Environmental Protection Society भी तैयार है. अभी आप लोग कोई बाहर नहीं जाएंगे, नहीं बैठेंगे. IUB Performing Arts Society. भाई साइड पे रहेगा Environmental Protection Society से स्थापित करा देंगे. और उसके बाद IUB Science Society.
सबको हाथ में लिखते हैं जीवन में क्या कुछ किताबें आदमी से बस सीने में दिल से सोच के पानी हयात से लगते नहीं बोलेंगे कहीं वादियों में आदम का इस्लाम तमाम लोग बैठे हैं अपनी अपनी सीट्स पे। ये जो पीछे मुझे लोग नजर आ रहे हैं प्लीज अपनी सीट्स पे आइए। आईयूबी साइंस सोसाइटी मिडवेट और उनके बाद आईयूबी हेल्थ एंड सेफ्टी सोसाइटी। सोसाइटी प्लीज अपने डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिए और अपने लोगों को बिठाइए। तमाम प्रेसिडेंट्स प्लीज लोगों को किसी से बिठाइए। उसके बाद आईयूबी स्काउट सोसाइटी भी तैयार है। आईयूबी हेल्थ एंड सेफ्टी सोसाइटी। आईयूबी स्काउट सोसाइटी प्लीज तैयारी में रहें। उसके बाद आईयूबी एंटरप्रेन्योर्स सोसाइटी जो है वो तैयार है। प्लीज जो लोग खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि बैठ जाएं अपनी सीट पे। तमाम प्रेसिडेंट्स ऑफ सोसाइटी वो करेंगे हमारे रिकमेंड करेंगे हमारे तमाम लोग अपनी सीट्स पे रहेंगे। सोसाइटी प्लीज ऊपर आ जाइए। और कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी प्लीज गेट रेडी।
और इसके बाद IUB नाम एंड सोसाइटी। प्लीज इधर से सामने से रश खत्म कीजिए। प्लीज प्रेसिडेंट्स, ये जो लोग खड़े हैं उनको बिठाइए। IUB नाम एंड सोसाइटी प्लीज इसी पे है आप लोग पर। एक और इनाम आपको संभाल कीजिएगा कि आज पाकिस्तान स्पीच कंपटीशन हो रहा है हमारी यूनिवर्सिटी में 11 को, और इसके अंदर उर्दू में जो टॉपिक्स हैं वो है पैगस्तर शजर से उम्मीद बहार, और दुनिया है दिल वालों की, ये मज़ाहिया टॉपिक है उर्दू में, और इसी तरह अंग्रेज़ी में भी है। तो आप लोग प्लीज़ इसमें अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इंग्लिश का जो सीरियस टॉपिक है वो है COVID-19 हैज ब्रॉट द बेस्ट आउट ऑफ ह्यूमैनिटी। इस तस्वीर में आप लोग अपनी जगह पे, मैंने जैसे कहा कि बाहर का मौसम आ चुका है, आपकी कंप्लीट खामोशी चाहिए मुझे, खामोशी रिक्वायर्ड है मुझे, थोड़ी सी खामोशी चाहिए मुझे। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि सीट से तशरीफ से आए। जो लोग यहाँ खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि अपने बैठने की तरफ देर के लिए। जहाँ जगह मिलती है बैठने के लिए कोई मसला नहीं है। आज आपको एक और कुछ शाही बात बताता हूँ। मैंने जैसे कहा कि बाहर आई है, तो 8 मार्च का दिन ख़वातीन का दिन होता है, और आज हमारे दरमियान एक ऐसी हस्ती मौजूद है जो कभी कभी आती है, और आज हम उनको इस तकलीफ में खुशामदीद कहते हैं। मिसेस वैशाख सर के लिए बहुत तारीफ है। थैंक यू एवरीबॉडी। बॉयज अभी इन्वाइटेड है, पहले गर्ल्स को करेंगे मेरे लेफ्ट साइड से, और आपके इंतजार में बाहर लंच बॉक्स मौजूद है, वो जरूर कलेक्ट कीजिएगा। आप बॉयज उसके बाद तशरीफ करेंगे। थैंक यू सो मच। आपकी बड़ी आपको